मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने का मना किया ना, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बयान में सबक़त लिसानी से कोई लफ्ज़ निकल जाता है तो वो फ़ौरन यूट्यूब पे वायरल हो जाता है। ये शुक्र है पुराने दौर में कैमरे नहीं थे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जो अपने सामान और ऊँट और सवारी के साथ किसी सहरा में था और वो सवारी उससे गुम हो गई, मौत के इंतज़ार में वो दरख्त के नीचे आके लेट गया कि अब तो मैंने मरना है। आँख लग गई, आँख खुली तो देखा कि ऊँट और वो सब कुछ उसके सामने मौजूद है। तो खुशी में कहता है कि अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। खुशी में भी उसकी ज़बान से उल्टे अल्फाज निकल गए। अख्ता मिन शिद्दतिल फ़रह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशी की वजह से उससे गलती हो गई। उस दौर में अगर कैमरे ऑन होते ना तो ये फ़ौरन यूट्यूब पे क्लिप चला जाता और कुफ्र के फतवे भी लगते और वाजिबुल कत्ल भी होता और लोग थाने में जाते। SHO ने FIR काटनी थी, वो नहीं काटता तो उसको उड़ा दिया जाता, मार दिया जाता। और फिर वो जाता केस कोर्ट में और कोर्ट में जज अगर अंदर नहीं करता तो जज की ऐसी की तैसी हो जाती। और अगर वो जज अपने से सीनियर जज की तरफ केस को कर देता कि भाई मैंने तो इसको जेल में डाल दिया अपनी जान बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बरी ज़िम्मा कर देती तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी हो जाती। ये हो रहा है मार्केट में, क्योंकि जो भुगता हुआ होता है ना उसी को पता होता है। आप लोग अभी अंदर नहीं हुए हो तो इसलिए आपको ये बड़े मज़े लगे हुए हैं कि नहीं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समझ में आ रही है बात? आज मैं उनसे कह रहा था यार मैं पता नहीं आज सुबह से तपा हुआ क्यों, तो मैं बयान में नहीं कोई उल्टी सीधी बात कर दूं। ये साथियों को मैं कह रहा था वो तपावा क्यों में भी बता देता हूं आपको। तपावा यूं हूं कि अब क्या बातें करें, फिर आप लोग बोले मुझसे घुमा घुमा के वही बातें कर रहे होते हैं। जो सोसाइटी में हो रहा है वही बातें करेंगे ना भाई हम। सोसाइटी में जो मार्केट में चल रहा है, अभी बयान शुरू नहीं हुआ। बयान तो ऐसे थोड़ी शुरू होता है, अब हो गया तो क्या करें, अब खुद ब खुद ही हो गया। पहले तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, आप सबको सुनने की, हम सबको समझने की और फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इसे अपने दरबार में कबूल करे। तो तपावा इसलिए हूँ कि मैं मसाइल रिकॉर्ड करवाता हूँ ना, तो एक मसला आया, ये रोज़ाना की बेसिस पे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लड़की का बॉयफ्रेंड है, लड़के की गर्लफ्रेंड है, अब्बा अम्मा शादी नहीं करा रहे। 5 साल बाद एजुकेशन, एक्चुअली जब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, लड़की कुछ कर तो लो पहले, और फिर वो 5 साल बाद जब बकरा 2 दांत का होता है उसको खुद अपनी शादी की फ़िक्र होती है, वो अपने बाप से नहीं पूछता, इसलिए टाइम पे हो जाती है उसकी। चूँकि हम लोग अपने अब्बा से पूछते हैं तो अब्बा का दुनिया ज़िंदगी में ख्याल ये होता है कि बाप बनने का हक़ सिर्फ मुझी को था, इसके बाद हमेशा के लिए ये हक़ अल्लाह ने सल्ब कर लिया है। अब मेरा बच्चा किसी और का बाप, बोलो भाई, नहीं बन सकता। ये अब्बा का ख्याल होता है। ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन तपा हुआ हूँ, ठीक है तपा हुआ। डेली इस तरह के मसले हैं। जिना हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, लड़के लड़कियों की दोस्तियां, माँ बाप को फिक्र ही नहीं है, गैरत ख़त्म हो गई है। इनको बच्चों को एजुकेशन देनी है, अच्छा डॉक्टर बने, 1 नंबर का ठरकी हो, जानी हो, इससे इनको कोई गरज नहीं है। लड़की डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पायलट बन जाए,
وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے, بچوں کی ماں بن جائے, ایک سوسائٹی کے لیے, خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے. اب او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو اور ترقی کی بات کرتا ہو, ڈسپلن, لال بتی پہ رک جاتا ہو, گرین پہ چلتا ہو, اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے, اسلام میں اچھا یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج تو. ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے, لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا, تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا. پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا, میں غیر مسلموں میں, ملحدوں میں, ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو. ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا, کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہر شخص آج میڈیا پہ بھی, دنیا میں بھی, موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں, ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے, اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے, وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں. 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن, وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا, اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے, اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے, تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان تو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ, یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی, کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہنے تمہارا ہیڈیک ہے. اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں, اپنی عوام کے ساتھ جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے
اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں. آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا, آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو جگہ, یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا. یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات. کائنات تو بعد میں جائے گی. ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں اس کو, جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم. 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا, تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا, وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے, تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب میں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں, اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے, تو ابا ختم. اب آپ کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں, اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں, جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ, دوسری جنگ عظیم, تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے. کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا, خام خام ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں دنیا کا ہیرو, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں, سبحان اللہ, جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی, تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے, تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے, اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا ونس اپون اے ٹائم, تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا, سی ویو کا, تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ, اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں, یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں, تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا, ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں, اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا, یوں یوں یوں, یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں, وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یار کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے, 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, پیچھے سمندر تھا, آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے, تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے, کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے, اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا, آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے, یہ فوراً گھر بھاگیں گے, ایمبولینس بنوائیں گے, بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ, زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا, جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا, یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ K2 پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو, سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا, اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن
وہی بات ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا، جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ، واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا، کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے، کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے، بے وقوفی ہے. تو خیر، ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے، تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے، میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں، یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا، میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے، واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے، اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا؟ بیٹا. بھائی مشن کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار، اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے، صحت مند تفریحات کرنی چاہیے، انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا، موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا، جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ، نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ. اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم، تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے، ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی؟ تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جو کہ اسلام کہتا ہے، تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بھاگنے کا، پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا، میں جا کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں، ہے بھائی؟ ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ؟ تیری نانی کیسے؟ بھائی کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا، نیچے آؤں گا، نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو. میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے. اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے، ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو، اور دو دو چار کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے، لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا؟ بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا، ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائٹیریا اس میں کیا ہے؟ اب دیکھو، غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے، لڑکی راضی لڑکا راضی، تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کہہ رہے کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ہے نا وہ. تو جو باپ ہے، جو زانی ہے، اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں، بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا، اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا، تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ سنگل مدر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے، تو کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے بات سن. تو اسٹیٹ پال لے گی. تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ، یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نیچر کیا ہوتا ہے؟ نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے، یہ گندا عمل ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اماں ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے، ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا، یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا، ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال، نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے، تو نے کیا کیا. نہیں یہی بات سمجھ میں؟
لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا, میں نے تیری تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں, یہ کیا بھائی؟ تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف, اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں؟ سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, یہ رانگ نہیں ہے. یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں, ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دیں نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اماں کہاں ہیں ایدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. یہ تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے. جو تباہی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا, بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں, تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے, اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے, گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں, ان دواؤں کا الگ خرچہ, اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے,
تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ. یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو 3 قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت, ایسے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے, ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا, تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا, بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا, اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک دھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے, فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے, مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے, وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو, مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار, سیکیورٹی دو مجھے یار, میں بہت ٹینشن میں, میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا, زبردست. آپ کو یار کیا مفتی صاحب, تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا, تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی, 50,000 نکلی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا, جو 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا, وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے, جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا, وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے, 50 آپ کو ملیں گے, اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی, صحیح ہے نا, 3 لاکھ تھی, اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں, 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی, کچھ بھی نہیں لیتی, تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے یہ. تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا, وہ دے اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا, جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے, آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟ کنفیوژن میں, ٹینشن میں, کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا, تو پھر سکھوں کی اپنی یہ رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ, بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ, زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگنے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا, ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا, تو اس لیے, ورنہ وغیرہ وغیرہ بھی. میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا,
شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہ نہیں ہے, یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے, تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا, اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو, یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں, کامن ہیں. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتوا لگاؤ کہ دونوں کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کو, جگہ ہوتی ہے نہیں. وہ کہے گا جائے, اور کتنی مرضی بس بھری ہوئی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا, حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی. جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے اتر جائے گا. تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کو آگے گھسیڑتا رہے گا, گھسیڑتا رہے گا, گھسیڑتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے, پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم.
غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے یہاں ہے نا بھائی اتنی پیو تبھی. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتہ چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے, تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتہ چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے, انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں, ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں ایکچولی وہ تو یوں تھی, اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس پہ بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں, قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے, دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے, ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں.
اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے, دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں, اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو, چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر, علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے, لیکن بنے تو صحیح, بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار, میں وہ تو چل رہا تھا, یہاں ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا میں. ہاں, وہ پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے, حرام. اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پھر 4 پہ آتے, 4 پہ پوری پوری بوتلیں چڑھاتے, کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی, فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ, فائر بریگیڈ میں تھا وہ, تو آگ لگی کہیں, اس نے پی بھائی. اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی, آج تو سب کو, اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا, اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی. لوگوں نے کہا کم بخت, تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. تو سمجھ رہے سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, تو جیسے ہمارا لبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا, ایکچولی یوں تھا. تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں, قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے, حمئم من صلصال مسنون, جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا, ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما, اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی, بدبو نہیں ہوتی, دھوئیں میں تو ہوتی ہے, تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں, آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں, عبادت گزار بھی ہوں, اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی, اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں, میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی.
تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے, مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل, یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے کہ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی, وہ دو ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز بھی لگاتے, وہ اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتھا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم, یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے. اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا, لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں, اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا, ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے. دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے, یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا, وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہو نا, اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا, اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اماں اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک, بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا, اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں 1 کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار.
رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ, تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں, تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. صحیح ہے. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں بھائی, تو نکل جا یہاں سے, بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے, چلا جا, بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں, اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, اس کو بھی لے کے جاؤں گا, اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے, غلط چیز مانگ رہا ہے نا بھائی. تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا, تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا, ایسا اکڑا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے, بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ گاروں کی, تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے, شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو شیطان حیران ہوا کہ یار میں اتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچوا چکا ہوں ہے بھائی, اور اتنا کچھ میں نے کر لیا, اب بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سے طریقہ پوچھو کیا کرنا ہے. تو اللہ میاں نے بتایا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تو بس ایک کام کر لے, آدم کو سجدہ کیا تھا نا وہ تو چلے گئے دنیا سے, ان کی قبر کو جا کے کر لے. کیا کر لے بھائی؟ وہ انکار کر دیا تھا, اب آپشن ہے قبر کو کر لے, میں گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب زندہ تھے اس وقت نہیں کیا, اب تو قبر تو, اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں. تو ایکچولی یہ مجھ سے بولو, ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا, ایکچولی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ فرعون نے, وہ شیطان نے کہا تھا. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی, اللہ کا جب فیصلہ آ گیا, اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں, تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی, جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو, جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا, ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں, اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں, اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں, تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا, مان لو کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے, بولو غلط. ہم شراب نہیں پیتے میجورٹی, الحمدللہ. کیوں؟ حرام ہے اسلام میں. جب حرام ہے اب یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے, نہیں پینی بھائی. جوا اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے, جتنی رقم جیتتے تھے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے ساری. ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام, اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں ہم, سامنے والا بھی راضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو, ہزاروں کا کھیل لو, اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے. تو کیا جا رہا ہے اس میں, وہ بھی راضی ہم بھی راضی, تو جیتنے. اور خاص طور پہ جیت کے جب غریبوں کو کھلا, یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرکین کا کہ جو جوا جیتے گا, جو جانور کا گوشت اسے ملے گا تو سارا غریبوں کو کھلانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو جب کھلانا ہے تو جوا کھیل کیوں رہے ہو؟ تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی, غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے, صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی, جو جیتے گا جوا. تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں, سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. قرآن نے اس جوے کو حرام کر دیا؟ نہیں بھائی,
آپ غریب کو کھلائیں, آپ بیوہ کو کھلائیں, یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, یہ جو سٹے بازی ہے نا, جوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ حرام. یہی وجہ انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور بچے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں, ایک عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی, وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی ہوئی, وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا, لائف انشورنس, ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے. انشورڈ, اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے؟ انشورڈ, محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی یہ گنتیاں ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی, حادثہ نہیں ہوتا, پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی, وہ گئی. حادثہ ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا, یہ تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی, تو ڈبل کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا, شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دیں. دیکھو میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں, انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے, اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے, انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوا ہے یا سود ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لوٹا دیتی ہے, تو وہ سود ہے پھر وہ. تو ہمارے پاس سود اور جوئے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان. اصل میں تو بے تحاشا نقصان ہے اس میں. لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو نمایاں کرنا شروع کر دیتا ہے نا, تو ہم ایک غیر ضروری بحث میں لگ جاتے. ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا. تو اللہ میاں نے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا. میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں, ہوتا کیا ہے. میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے, یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں, اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا, نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے, یہ جوا ہی ہے نا. بھائی چاند آیا تو یہ ہوگا, چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے, انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر غریبوں کے ساتھ وہ بزنس نہیں ہو سکتا یہ. تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے, نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے, لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے؟ بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے, وہ ایک الگ احکام ہے, وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے, اس کے احکام جبر کے ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے. جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے, سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت, غریب سے غریب تر ہے نا, اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں, کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا, انما البیع مثل الربا, اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ ہمیشہ مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا, تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے, اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟
احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، حرام. اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے، وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، دلائل نہیں دیے، تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے، ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا، بہت سلو ہو گیا ہے، مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے اصل میں. ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے الحمدللہ، دریوں پہ خرچ ہوں گے، اور یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی، ہسپتال ایک نمبر ملے، میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن، ہر چیز ایک نمبر. مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر پورے یورپ میں، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں، ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے. ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا، آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ، یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر. 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے. دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں، اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیرٹن ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی، انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا، ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری، اب گٹھری ایک ہے، بندے کتنے؟ 3. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ویسے یہ روایت ضعیف ہے، ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں. تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے، تو مجھے ذبح کیا، میں اتنا پرانا، لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی، کھیتی باڑی کے لیے ہل کون چلاتا تھا؟ بیل. ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی، کھانا کہاں سے ملتا ان کو؟ تو اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان کہ یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا، وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے تو لے لے. تو بدماشی کے، دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے؟ الگ ہوتے ہیں. لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے، اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں، تو قرآن نے کہا کہ قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے.
یہ ہمیں سوال, اللہ نے اس سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دیا. اللہ کو پتا تھا یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یار یہ ایکچولی یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو اللہ میاں نے اتنی مبہم سی بات کر دی. تو آگے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نالج بہت تھوڑی دی گئی ہے, تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا, میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے, تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اللہ ہمیں ہر بات نہیں سمجھاتا, آرڈر دیتا ہے. تو اللہ میاں نے آرڈر دیا سود حرام ہے. اب آپ توبہ کر لو. جو سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں ایکچولی کو نکال کے کیا کرو بھائی, کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, سود پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت, اور سودی لین دین کو لکھنے والے پر بھی لعنت. 4 قسم کے معاملات میں اگر آپ انوالو ہو تو آپ سودی بینک کی جاب چھوڑ دو. ان چاروں میں سے نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے. چوکیدار ہے کوئی, وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, فی نفسی پیسے تو لوگوں کی امانتیں ہیں, یا کوئی گیس بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان چاروں معاملات میں سے کسی میں بھی آپ انوالو ہو, یا لوگوں کو ترغیب دے دے کے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو سودی اکاؤنٹ, تو وہ الدال علی الخیر کفاعلی ہے, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے کرنے والا, تو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے. تو یہ کام نہ کرو. آپ سمجھتے ہو انشورنس کمپنی میں آپ اپنی گاڑیوں کو انشور نہ کرواؤ. آپ تکافل اختلافی چیزیں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ جواز کا. تو جب اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچوں, گنجائش یہ ہے کہ کر لی جائے, تو اس میں پھر وہ اس والی سختی نہیں رہتی ہے. میں نے تو ایک تکافل پہ بہت کام کیا 1 سال. تو ہمارے جامعۃ الرشید میں 2-3 حضرات ہیں جن کو اس پر اطمینان نہیں ہے, احقر سمیت. تو لیکن یہ کہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, وہ اپنے اختیار سے نہ کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا, تکافل کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا انشورنس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, وہ پھر کر دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بھائی خود 8-10 لوگ مل کے بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں نا. لیکن ابھی اس پہ سارا بیان چلا جائے گا اگر میں اس کا متبادل بتانا شروع کر دوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا, تو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں چھوڑنے کی کوشش. اب تو اسلامک بینک کی کتنے آ گئے ہیں, سودی بینکوں میں اسلامک ونڈوز میں اپنا ٹرانسفر کروا لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلامک بینکوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لوگوں کی بات نہ مانو, جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو. سود کا علماء کو پتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون دیتا ہی نہیں ہے, سود کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. آپ جاؤ گے نا, مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ہوگا, کیا کرنا ہے 1 کروڑ روپے کا, یہ گھر بنانا ہے, تو ہم گھر خرید کے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 20% آپ کا ہوگا, 80% ہمارا ہوگا. پھر اس گھر کے یونٹ بنا کے رینٹ پہ دیں گے اور آدھا یونٹ بیچنا بھی شروع کر دیں گے. اس کو شرکت متناقضہ کہتے ہیں. تو ہر آدمی کو نا, وہ صحافیوں کے بھی بیان آ رہے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا, اس فیلڈ میں وہ چیمپئن ہوگا. یہ بہترین, صرف یہ بھی نہیں کہ ٹانگ اڑائے گا, اس میں وہ چیمپئن ہوگا. مسائل انجینئر اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں, حلال و حرام اور اختلافی مسائل. میڈیکل سائنس کے مسئلے مفتیان کرام بتا رہے ہیں. جب کورونا آیا تھا نا, لوگ مفتیوں سے پوچھ رہے تھے ہے یا نہیں ہے, تو میں کہا بھائی یہ کورونا کا مجھے کیا پتا, ہے ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے یار. جی فلاں مفتی صاحب کا بیان ہے. میں نے کہا بھائی وہ مفتی صاحب ہمارے لیے سر کے تاج ہیں, بڑے بزرگ ہیں, لیکن کووڈ میں کورونا میں ان کی رائے کی ویلیو نہیں ہے, ڈاکٹر بتائیں گے. وہ کہنے لگے ڈاکٹر تو بکے ہوئے ہیں. اور یار 1 بکتا ہے, 2 بکتے ہیں, 4 بکتے ہیں, یہ بھی بک گیا, یہ تو صبح شام میرے ساتھ رہتا ہے, یہ بکا کب ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے محلے کے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اتنے سنجیدہ ماشاءاللہ, داڑھی نمازی, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ. میں نے کہا آپ تو ہاں تو بکے ہوئے ہیں آپ لوگ. تو کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا وہ حضرت جی کا بیان ہے, آپ بکے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں نا, تو کوئی ریٹ لے, میں تو بکا ہوا ہوتا تو میرے پاس کوئی گاڑی تو ڈھنگ کی ہوتی ہے نا. وہ آپ بھی جانتے ہیں نا ہمارے محلے کے بیچارے سیدھے سادھے اور نمازی بھی ہیں, یہودیوں کے بھی خلاف ہیں وہ. تو پولیو کے قطرے مفتیوں سے پوچھے جا رہے ہیں کہ پلائیں کہ نہیں پلائیں, فلانا ٹیکا کون سے کولے پہ لگانا ہے, مفتی صاحب بتائیں گے. سازشیں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں یہودیوں کی بھی, لیکن
چند ڈاکٹر بھی اس سازش کا شکار ہوتے ہیں. پوری دنیا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی الو بن جائیں, آپ کو پتا ہے. تو ابھی بھی ایک اور فارمی مرغی کے بارے میں کسی صاحب کا بیان آیا, یوں ہے بھائی, مجھ سے لوگوں, میں نے کہا یار فارمی مرغی کے بارے میں بہتر ہے دیسی کھا لو یار. لیکن یہ تحقیقات کہ فارمی مرغی میں کینسر ہے نہیں ہے, یہ آسان تحقیق, ریسرچ کے معیار بین الاقوامی بہت اونچے ہیں. یہ ڈاکٹر بتائے گا. احتیاط اس میں ہے کہ چھوڑ دو نا, جو اللہ کی پیدا, ایک کا نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا اس مرغی کا, فارمی مرغی کا پتا ہوتا ہے یہ. لیکن چٹکلوں کی حد تک ٹھیک ہے, کوئی میڈیکلی رپورٹ پیش نہیں کر رہا میں کہ آپ کیا مفتی صاحب نے کہا فارمی مرغی کے چونکہ نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا نہ ماموں کا پتا لہذا وہ مت کھاؤ. یہ ایک چٹکلے کی حد تک ٹھیک ہے. باقی جس کو کھانا ہے تو اس کے باپ اور ماں کے پتا ہونے کا کرنا کیا ہے آپ نے, کیا خیال ہے. لیکن ایک بہرحال ایک دیسی مرغی میں غیرت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے. اس کے باپ کا بھی پتا ہوتا ہے, اس کی ماں کا بھی پتا ہوتا ہے, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, چوزوں کو کھلاتی ہے, پھر اس سے بچوں کو ماں کی ممتا ملتی ہے. تو شاید گوشت میں بھی کچھ غیرت آ جاتی ایک امکان کے درجے میں. یہ ایک روحانی دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. اور فارمی مرغی نہ اس کو ماں کی ممتا ملی, مشین میں انکیوبیٹر میں پیدا ہوئی, وہ آج تک کوئی ماں کی نہ ممتا ملی, نہ اس کے ابا کا پتا نہ اما کا پتا, شروع سے ہی ٹیکے ٹھکنا کیا ایسا ہی ہوا ہے نا, اتنی اسپیڈ سے یہاں تک ہو گئی. اچھا میں نے پہلے ان لوگوں سے پوچھا یہ جو فارمی مرغی والے, میں نے کہا یار یہ 6 مہینے میں اتنی بڑی کیوں ہو جاتی ہے, اس کا مطلب کوئی فیڈ میں کچھ ملا رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں ملاتے, یہ نسل ہی ایسی ہوتی ہے نا, کراس بریڈنگ کر کر کے ایسی نسل. لیکن یہ بات بھی اتنی مزے کی لگتی نہیں ہے, کیونکہ یہی بچہ جب آپ اپنے ڈڑمے میں پالتے ہو تو اتنی اسپیڈ سے بڑا نہیں ہوتا. وہ اتنے کا اتنے, جیسے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, بیچاری چھوٹا کتا, تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے نا. تو وہ ایک دن اس کی ماں بچوں کو کھلا رہی ہے, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. وہ تب کے کہتا ہے غصے میں یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اور چھوٹے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ فارمی مرغی والے کہتے ہیں کہ ان کی نسل ایسی ہے کہ یہ اتنی, لیکن بہرحال ہم نے کی وہ بات نہیں, واللہ عالم. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ لطیفوں کی حد تک بہت اچھی تحقیق ہے. تو ہم بھی احتیاط کر کے دیسی کھا لیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس کو ریسرچ نہیں کہو. ریسرچ کرنا, جو ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں نا, ڈاکٹر ہیں, یہ ان کی فیلڈ ہے, سمجھتے ہو. تو ڈاکٹروں سے جب, جو جس نے, ہر ڈاکٹر بھی نہیں ہے جس نے پراپر ریسرچ کی ہے. یہ فارمی مرغی کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ کینسر پھیلاتی ہے. میں نے کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا, وہ کینسر کے ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اب تک کوئی ریسرچ سے کوئی ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہو. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہوتا ہو, لیکن ریسرچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے, پاکستان میں یہ سہولت ہے, باقی کسی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے. اور علماء کی فیلڈ میں تو اتنی ٹانگ اڑانا لوگ شروع کر دیے ہیں, کوئی 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ مفتی بن کے. یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا. مولویوں نے ڈراپ شپنگ کے بارے میں ابھی ایک نیا کلپ کسی نوجوان کا آیا ہے, علماء نے بتایا نا ڈراپ شپنگ میں یہ صورتیں حرام ہیں, یہ صورتیں حلال ہیں. وہ محترم نے 2 حدیثیں پیش کی اور پھر علماء پہ رد کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی وہ جو قبضے سے پہلے نبی نے چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے, وہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ بعد میں جب ہم خریدیں گے پتہ نہیں کتنی مہنگی ملے. تو اب تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں, اب تو کمپنیوں کی چیزوں کی قیمت متعین ہوتی ہے. او بھائی تیری فیلڈ نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جا. لینے کا نبی نے اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک چیز نہ آپ نے خریدی ہے, نہ آپ کے قبضے میں, آپ اٹھا کے کسی اور کو پہنا دو, وہ بیٹھے بیٹھے آپ پیسے لے رہے ہیں, اس کا رسک نہیں لے رہے. کمیشن ایجنٹ بن کے لیا جا سکتا ہے, بکوانے کے پیسے لے سکتے ہیں, اپنی چیز پہ پروفٹ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے زمان میں نہ آئے. اب یہ گہری باتیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ٹانگ کس میں اڑائی جا رہی ہے, علماء کی فیلڈ میں. اور پھر کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے. بھائی دین کا علم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن پراپر علم تو حاصل کرو نا. آپ بن جاؤ, آپ مدرسے میں آ جاؤ, آپ پڑھ لو. نہ پڑھتے ہو اور پھر فتوے بھی دیتے ہو, چند حدیثیں ادھر کے ریفرنس یاد کر لیے اور فتوے دینا شروع کر دیے. اور جب علماء اس کے خلاف بولتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ایسے موقع پہ یاد آتا ہے. ان سے کسی پروفیسر نے, لبرل آدمی نے کہا, پروفیسر سارے لبرل نہیں ہوتے, کہا کہ جی وہ یہ انہوں نے
فتویٰ دیا نا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا کوئی جائز نہیں, یہ جائز ہے بالکل, وہ فلانی حدیث ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو سمجھایا, تو اس نے کہا یہ مولوی لوگ نا اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. آپ ٹھیکیدار نہ کہیں, چوکیدار. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آگے سے ہٹ جائیں اور جو چاہو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دین میں شامل کرتے رہو اور جو چیز شامل ہے اس کو نکالتے رہو. تو وہ باڑ علماء ہی قائم کرتے ہیں. ہاں پھر ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی. تو مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مولویوں کو ہی چھوڑ دو. 2 نمبر ڈاکٹروں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا آدمی؟ 1 نمبر. 2 نمبر حکیموں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ 1 نمبر کے پاس. تو ایسے ہی 2 نمبر مولویوں کو چھوڑ کے آنا مولویوں کے پاس ہی ہے. صرف نکاح پڑھانے کے لیے اور جنازوں کے لیے اللہ نے مولویوں کو پیدا نہیں کیا. تو خیر بات کو میں بس اب سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے پاس سود کے معاملے میں آپشن, بشرطے کہ سود ہونا ثابت ہو جائے. سود ہے یا نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے, یا آپ نے نہیں ایکچولی کر کے سود, جو چیز سود نہیں ہوتی اس کو پہ سود کر تھوپ دیتے ہیں, جو سود ہوتی ہے اس کو سود نہیں کہہ رہے ہوتے. بعض چیزیں سود لگتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. وہ جیسے یہ جو جی پی فنڈ میں جو گورنمنٹ پیسے کاٹ کے آپ کو بڑھا کے دیتی ہے, دیکھنے میں سود لگتی ہے یہ, لیکن یہ سود ہے. کمپنی اگر آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی, تنخواہ دے رہی ہے اور کاٹ کے پھر آگے سے بڑھا کے دے دیتی ہے, تو یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے, حقیقت میں یہ سود نہیں ہے. سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے؟ تو لیکن جو سود ہوگا تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں, آج سے ارادہ کریں ہم اس جاب کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے, متبادل تلاش کریں اس کا. دوسرا کام, انشورنس حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ معاملات کی بات چل رہی ہے. تیسرا, خرید و فروخت والے معاملات میں آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں جائز ہے آن لائن ٹریڈنگ بھی, لیکن کچھ چیزوں میں حلال اور حرام کا اللہ نے فرق رکھا ہے, وہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. فوریکس ٹریڈنگ میں اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے, سونا آپ نے خریدا, قبضے میں ہے نہیں, اور بعد میں جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو پیسے لے لیے, گر گئی تو پیسے دے دیے, ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں. سونا بیع صرف میں آتا ہے, قبضے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے. دونوں طرف سے کرنسی, جب کرنسی کے بدلے میں بیچی جائے گی, خریدی جائے گی, دونوں طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے. ادھر سے ڈالر دیے, ادھر سے کرنسی بولو نا لی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ علماء سے مسائل پوچھنے ہیں, اس ٹینشن میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. جو لبرل قسم کے تاجر ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس سادہ لفظ, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خاتون نے امریکہ سے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر یہاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, یا پتہ نہیں کرنا, اگر کرنا چاہتا ہوتا تو مجھے فون کر کے کیوں وہ بتا رہی ہوتی, کچھ اور کیا ہوگا. میرے شوہر جو ہے نا مجھے یہاں بلانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ یہ شو کر رہے ہیں پیپر میں کہ میں طلاق یافتہ ہوں. کوئی ڈاکومنٹ کی ہوگا ان کو, کوئی میرڈ نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو وہ پیپر بنوایا, تو اس پہ وہ کہہ رہے وہ سائن کرنا چاہتے ہیں, پیپر بنوا کے سائن کریں گے تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی. طلاق مذاق میں بھی کیا ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, ورنہ پھر یہی ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے میں تو بیگم مذاق کر رہا تھا آپ سے. بھائی آپ نے طلاق دے دی, اس نے عدت کے بعد کہیں شادی کر لی, اس کے 6 بچے ہو گئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں میری بیوی ہے, وہ کہہ رہی بھائی میں تو مذاق کیا تھا آپ سے. تو یہ تو کچھ بھی ہو جائے. تو اسلام نے طلاق کے بارے میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت, غصے میں بھی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح بغیر غصے میں ہوگی. یہ لوگ اکثر فتویٰ اہل حدیث سے لے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں, کوئی ایک ویک نہیں ہوتی. قرآن, حدیث, بخاری, مسلم, صحابہ کا اجماع, چاروں ائمہ کا اجماع, اس میں بالکل کلیئر ہے کہ 3 کا مطلب کیا ہے, 3 ہی ہے. کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول بھی دکھا دیں کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح غصے میں ہو تو بھی طلاق کیا ہوتی ہے, بولو, کیونکہ اکثر تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا. اسلام میں غصہ اور شراب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں جرم قابل معافی نہیں ہے. حدود ساقط, جو قصاص ہے نا وہ شبہے سے ساقط ہوتا ہے, لیکن شراب پی کے آپ نے نشے میں کسی بندے کو مار دیا, بالکل آپ کا ارادہ نہیں تھا, آپ کو لٹکایا جائے گا پھانسی کے پندے پہ. یورپ تو کہے گا چونکہ وہ گوروں کے ہاں قانون یہ ہے کہ چونکہ بیچارہ دماغی حاضر نہیں تھا تو نہیں, اسلام کہتا ہے نہیں. تو اسی طرح آپ نے خود شراب پی کے طلاق دے دیا تو وہ کنسیڈر, بولو, وہ ہوتی ہے, وہ ہو جائے گی. اگر کسی نے زبردستی پلا دی پھر نہیں ہوتی. خیر, تو اب بات یہ ہے, کیا بات کر رہا تھا یار میں نے وہ آخری جو لنک ہے نا وہ پکڑنا ہوتا ہے, گچی پکڑ دی. کس کے حوالے سے,
ابے یہ آخر میں کہاں کٹ گئی؟ آن لائن ٹریڈنگ ڈالر کے ذریعے جو قبضہ، ہاں میں واقعہ سنا رہا تھا، وہ جو واقعہ رہ گیا تھا. ایک امریکہ سے خاتون نے کہا کہ وہ میرے شوہر میاں سائن کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہ نہیں کر دیے تو طلاق ہو جائے گی. تو پھر میں ان کو ہیلا بتا رہا تھا تدبیر کے، یوں کر لیں اس طرح کر لیں تو اس سے پیپر بھی بن جائے گا، طلاق بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے اپنے میاں کو سمجھایا، ان کے میاں نے بولا بھائی ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، بولو یہ کافی کئی سال پرانا واقعہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو، اور یہ مولوی یوں پکڑو یوں، یہ ٹوپی ڈرامہ فضول قسم کی لگائے ہوئے. تو پھر اس کا فون آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہیلا بتا رہے ہیں، یوں کرو یوں کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کون سا سچی مچی کی دے رہا ہوں، ڈاکومنٹ بنوانے ہیں نا. تو میں نے کہا پھر ان سے بولیں کہ پھر بالکل بھی چکر میں پڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ سیدھا 3 طلاقیں تو پیپر بناؤ، پھر بیگم کے رکھ لو. گورا مانتا ہے اس 3 طلاقوں کو؟ گورا کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا 3؟ گورا کہتا ہے ڈیورس یہ کورٹ دے گی، مرد کو نہ مرد ڈیورس دے سکتا ہے نہ عورت. پھر میں نے کہا مر جاؤ تو یہ جنازہ ونازہ غسل اور یہ سب ٹوپی ڈرامے، یہ جو اس کو بھی پھر ٹوپی ڈرامہ کہو نا. تو میں نے کہا کہیں بھی عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو، ہندوؤں. پھر میں نے کہا قبرستان کے تکلف کی بھی ضرورت، اس چکر میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبرستان میں تو ہم اس لیے دفن کر رہے ہیں کہ انسانیت کا احترام ہمیں اسلام نے حکم دیا، غسل کفن. چلو ان کے یہاں عیسائیت ہے، عیسائیت حکم دیتی ہے. میں نے کہا جلا دو. پھر میں نے کہا جلانے کے چکر میں بھی پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت. بھائی چکر سے اگر نکلنا ہے، ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے تو فل ٹینشن فری ہو نا، پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ نا. میں نے کہا بہترین طریقہ یہ کباب بنا کے لوگوں کو کھلا دو، کیونکہ جب آپ مر گئے اللہ تو آپ نے نکال دیا نا. ارے یہ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت، حقیقت میں بھی حقیقت. مولویوں کے چکر سے آپ نکال کے اصل میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احکامات سے نکالنا چاہ رہے ہو، اور نبی سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری سے اللہ کو نکال رہے ہو. تو جب اللہ کو نکال دیا تو جنازے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جب مر جائے تو کیڑوں نے بھی کھانا ہے، بہتر نہیں وسیم بھائی کھا لیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ تو جب مر ہی گئے، ختم ہی ہو گئے، اب کسی کام کے نہیں ہے، تو انسانیت کے کام آ جاؤ نا. گوشت کتنا مہنگا ہو رہا ہے، آنکھیں ڈونیٹ کر دو، کسی نابینا کے لگ جائے گی. کان بھی اسٹور کر دو، ہو سکتا ہے کوئی کن کٹاؤ اس پہ فٹ آ جائیے. ہمارے یہاں ڈیفنس میں ویلیاں ابھی بھی لگا رہے ہیں، گھٹنوں کی ضرورت پڑتی ہے، گھٹنوں کی بال بہت مہنگی، وہ لگا دو. تھوڑا سا گوشت باقی رہ جائے گا، شاپر میں جنازہ ہو رہا ہوگا کہ جی یہ گوشت کسی کے، کیا خیال ہے؟ تو وہ اب جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے اس میں. اس کے کباب پروٹین، فل آف پروٹین ہے یار. تو چکر سے نکلو. تو یہ منافقت والا چھوڑ دو کہ جی نکاح بھی ہوگا. نکاح تو اسلام کہتا ہے، غیر مسلم تھوڑی کہتے ہیں نکاح، وہ کہتے ہیں کلچر کا حصہ ہے، آپ کرو. وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ہیڈک نہیں، آپ میرج سسٹم کے تحت رہتے ہو یا ایسے ہی رہتے ہو. یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے، ہم تھوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدائی قانون ہے. تو مولویوں کے چکر میں یا تو پورا نکل جاؤ یا پڑھو تو میرے بھائی پورا پڑھو. مولویوں کے چکر سے نکلنا آسان نہیں ہے. اور میں نے کہا جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا، تو جب بیٹا اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا نا، تو پھر مولوی سے یہ فتویٰ لے کر آئے گا کہ یہ میرا بچہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. مولوی کہے گا کہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے کہے گا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس بوڑھے باپ کو گھر میں رکھنا ہے، اس کی کھانسی کو، اس کی ٹینشن کو، اس کے غصے کو برداشت کرنا ہے. اتنا برداشت کرنا ہے کہ اف کہنے کی اجازت نہیں، اور ذلت سے اپنے بازوؤں کو اس کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. تو اس وقت پھر میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. تو مولوی کے چکر میں اتنا جتنا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا بولو بھائی تھو تھو، یہ والا چل رہا ہے مولویوں کے چکر. اور آخر میں معذرت کے ساتھ، جو اصل میں نے بیان لے کے چلا تھا نا، میں تو کسی اور ٹاپک پہ بیان کرنے کے لیے آیا تھا آج. تو وہ ٹاپک ہی شروع سے ہی وہ میں مائک کی وجہ سے چینج ہو گیا. وہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا نا، میں تپا ہوا کیوں ہوں، وہ واقعہ تو رہ گیا نا. وہ یہ ساری تمہید تھی اس واقعے کو آپ کے دماغ میں
ڈالنے کے لیے. یہ سب اس کی تمہید. واقعہ یہ کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کو کالج میں میرا یونیورسٹی میں میرا بوائے فرینڈ ہے, میں اس سے گپ شپ لگاتی ہوں, گھومتی پھرتی ہوں. ابا اماں سے بات کی ہے, شادی کی, تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ, ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے. لڑکے نے اپنے ابا اماں سے بات کی, ابا اماں نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے. تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے. پیسہ تو, ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو, اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں. لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں. جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں. ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ, پہلے یوں تو ہو جاؤ. بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں کی عمریں, کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں. ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا, بچی 9 عمر تھی, رشتے آ رہے تھے. جب پڑھائی مکمل کی ہے, میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے, وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ, بیڑا غرق, وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں. تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے, سوری استغفر اللہ, یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے, لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں, نچوڑ نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, خون نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں, نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں بھائی کہ جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ باتیں میں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ڈاکٹر, اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے. آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے, اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ, ٹھیک ہے نا, اتنی بلیک, اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. آپ کرو گے شادی؟ جب آپ نہیں کرو گے, یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے, تو کرنا پھر. یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر کو تھوڑی چینج 2-4 آدمی چینج کر لیں گے, میجورٹی تھوڑی کرے گی. لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی, بدصورت بھی ہونا اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, نسوانیت ہوتی ہے, مرد اس کی طرف جائے گا. لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی, اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع. اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے, مرد کی فطرت بتا رہا ہوں, وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے. ہاں اٹریکشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, اس کو ترجیح دے گا. پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا. لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے, بوائے فرینڈ رکھے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی مادی ہو؟ تو یورپ کوئی مر گیا کیا؟ وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائٹیریا کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے, پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے.
ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے, پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانا. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو, تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کمبخت بوائے فرینڈ ہے, تم خدا کو نہیں, تو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کر دو یار, باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھا رہا ہے. میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے 10 گنا کم ہوگا. وہ بہو کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو ہماری, ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤ نا, اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں. ہاں, جو نالائق بیٹا ہو نا, جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پہ کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑ جائے گا, اس کو نہ, اس کی نہ کرو. وہ حالات سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے, کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو. جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی سمجھتے ہو جو ہیں, یعنی استغفر اللہ, یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا, ابا کو پتا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا. تو وہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آنے سے اندازہ ہو جائے گا بھی یہ پوستی نہیں ہے, اس کی شادی کرا دی جائے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پہ خرچہ ہونا چاہیے. بھائی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دیا ابا کی تم پڑھاؤ گے, تمہاری بیوی ہے. ریڈی میڈ بہو چاہیے پڑھی لکھی, خرچہ ابا کا ہو, فائدہ کون اٹھائے؟ سسر اور ساس اٹھائے جن کا 5 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. تو یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو انٹر کے بعد بہو ملے گی, ڈاکٹر آپ نے اس کو اپنے خرچے پہ بنانا ہے. آپ کا خرچہ ہوگا, ڈاکٹر آپ کے خرچے پہ ہوگی. باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا کے پلی پلائی آپ کو ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے اور ساری زندگی وہ آپ کی توند بھرے بیٹھ کے, پھر وہ سمجھ رہے ہو نا. اور غیرت مند لوگ اس سیٹ اپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں. تو جو نوجوان اس طرح سست ہو اس کو میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ ابا اس کی شادی کرا دے. وہ ابا نے کرائی نا, جو تھوڑا بہت ہل رہا ہے نا وہ ہلنا بھی چھوڑ دے گا, جو اس طرح کے نالائق لڑکے ہیں. اور پھر وہ پتہ ہے کیا کرے گا, میرے وہ بیان, بس ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں میں. یہ بہت زبردست لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا خاندانی. گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا کسی کو درخت لگانے کا 3 آدمیوں کو. تو ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں جو مٹی باہر نکلی ہے ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہی کا ڈرامہ ہو رہا ہے, گڑھا کھودتے کیوں جب مٹی ڈال کے بند کرنا ہے. ان سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا. ایک کا کام گڑھا کھودنا, دوسرے کا اس میں درخت رکھنا, تیسرے کا اس میں مٹی ڈال. تو جو درخت لگانے والا تو چھٹی پہ گیا ہوا ہے, وہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو میرا جب شادیوں پہ بیان ہوتا ہے بعض لوگ نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. جس دن میرا بیان سنا ہوتا ہے کہ بچے اسپیڈ سے پیدا ہونے چاہیے, گروتھ ریشو بڑھاؤ, اس کے بہت سارے فائدے ہیں, اس دن وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں. جس دن یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیڈ آپ کے خرچے پہ ہوگی, ابا کے خرچے پہ نہیں ہوگی, اس دن وہ بیان میں چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے پوستیوں کی جب ان کے ماں باپ شادی کرا دیتے ہیں, پہلے ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں یار ایک شادی تھی جس نے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ کچھ اچھے بن جائیں تو رشتہ اچھا ملے گا, تو وہ بالکل ہی سس بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسپیڈ والا بیان انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے, بچے دبا کے ہر سال, تو ابا کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس بہو کا بھی میرے ذمہ داری. اور تو اس قسم کے جو اسپیڈ کم نہیں کرو, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچوں میں ذمہ دار ہے نا, جو پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ذمہ دار ہے, اس کی اپنے خرچے پہ شادی کرا دیا کرو. اس سے تمہاری بیٹیوں کی بھی بروقت شادی ہو جائے گی. کوئی ایسا نالائق ہوگا جو کہے گا ہم بھی کسی کی بیٹی کو اپنے خرچے پہ پڑھا دیتے ہیں. اس کلچر کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی
کوشش کرو. اور اس میں ایکچولی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یہ میرے آرڈر نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی میں نے بتایا جہاں مجبوری ہو. دیکھو اب بینک اکاؤنٹ کھلوانا بھی تو مجبوری ہے نا, تو وہاں پھر ہم یہی کہتے ہیں اکاؤنٹ کھلوا لیں, جو سود آ رہا ہے ثواب کی نیت کے بغیر اس کو صدقہ کرتے ہیں. تو وہ تو ایک مجبوری ہے, آپ ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتے بینک میں جب تک اکاؤنٹ نہیں ہوگا. تو وہاں جب انشورنس ضروری ہے تو پھر تو مجبوری ہے نا, اس کے بغیر پھر آپ چل ہی نہیں سکتے نا. السلام علیکم مفتی صاحب. ایک سوال ہے کہ میزان بینک کے اندر جو ہم سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں جی وہ جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں جائز ہے. صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن مفتی ضرب علی خان صاحب اللہ اب حضرت مفتی ضرب علی صاحب اس فیلڈ میں ماہر نہیں تھے اصل میں, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے مفتی تقی صاحب کی برائے کا اعتبار ہوگا. پھر دوسرے حضرت مفتی ضرب علی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ہم نے ان کے دلائل بھی پڑھے بھی ہیں سنے بھی ہیں, وہ دلائل میں جان نہیں ہے. ہمیں یہی لگتا ہے اب رائے کا اظہار تو ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. باقی وہ اللہ والے آدمی تھے, ان کی اپنی کوششیں محنتیں, لیکن اتنے بڑے بڑے علماء ایک طرف تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جائز نہیں ہے. تو بنوری ٹاؤن کے ان علماء کی اپنی ایک رائے ہے. جب ایسے مسئلے میں نے بتایا کہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے, تو دونوں طرف بڑے علماء ہوتے ہیں, تو رائے کا اختلاف جب ہوگا تو پھر اس میں ایک قول احتیاط پر مبنی ہوتا ہے اور ایک کس پر؟ گنجائش پر مبنی ہوتا ہے. کوئی احتیاطاً نہ کھولے تو اچھی بات ہے, لیکن جس نے ٹریولنگ کرنی ہے, خود مدرسوں کے بھی تو اکاؤنٹ بینکوں میں ہی کھلے ہوتے ہیں نا, تو جو اس میں پھر یہی ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس بینک میں کھول لے جس میں اختلاف ہے, بنسبت اس بینک کے جس میں سب کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں. جی ایک سوال, ایک الجھن میرے کافی دنوں سے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی ہم لوگ عوام ہیں, سب کے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ پورے پاکستان میں سیم ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ پنجاب میں زیادہ ہیں, جی سیم برائیاں ہیں جو پورے جی پاکستان میں ہیں. جی لیکن جب ہم پنجاب جاتے ہیں یا سرحد جاتے ہیں تو وہاں ہمیں جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ملتا ہے. وہ لوگ کلچر نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک انوائرمنٹ, وہاں کے جو حکمران ہیں وہاں کے عوام کا خیال بھی رکھتے ہیں, وہاں کے بعد روزگار بھی ہے, وہاں ہمیں ایک اچھا ایک وہاں کا جو عوام ہے وہ تھوڑے میں خوشحال دکھ رہی ہے. جی اگر ہم بات کریں سندھ کی, چاہے وہ ہم بات کریں رورل ایریا کی یا ہم شہر کی بات کریں, جی 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 یعنی پورے پاکستان میں سندھ کا حال سب سے زیادہ برباد کیوں ہے؟ خلاصہ یہ نکلا جبکہ پورے ملک میں جو عوام جو ہے وہ سب ایک ہی ہیں. سندھ سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے, اور کراچی کا الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہوا ہے. یہ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان تو ایک ہے, تو یہ فرق کیوں ہے کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا پھر بھی کام ہو رہا ہے, کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو کراچی کی عوام جیسے ہی ہے ویسے ہی اس کے فرشتے ہوں گے, جیسی روح ویسے کراچی کی عوام میں شعور ہی نہیں ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو جو جیسے آپ کے ووٹ جائے گا جن لوگوں کو, تو وہی وہ جو کر رہے ہیں. اور باقی یہ جو کراچی سندھ تربا کیوں ہوا ہے, تو معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, محسن نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ. تو سندھ کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے یہ ان سے پوچھے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. میں نے الحمدللہ کیا نہیں ہے, مجھ سے نہ پوچھیں. اب کس نے کیا یہ آپ خود فیصلہ کریں. جی نہیں, جو سودی بینک ہے اس پہ یہ ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے, اسلامک بینک کا جائز ہے. اچھا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے نا, دیکھیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ کو سود مل تو نہیں رہا ہوتا, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ سے جو سودی بینک جس طرح استعمال کر کے چلتے ہیں نا, وہ سیونگ میں بھی نہیں چلتے. تو بہت سے علماء کو تو اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو وہ زیادہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ بند ہو جائیں تو بینکنگ کا سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے کرنٹ کے بھی کوئی ایک دم لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے نا کہ یار یہ زبردست, تو اس لیے اسلامک ہی بینکنگ کی طرف آئیں, یا سودی بینک میں جو کوئی اسلامک ونڈو کھلی ہوئی ہے تو اس میں اکاؤنٹ کھلوا لیں. جی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ 2 رکعت میں جو ہمارے امام مسجد پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, باقی کی 2 رکعتوں میں قیام ضروری ہے, امام کا فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں, فاتحہ ضروری نہیں ہے باقی کی 2 رکعتوں میں. فرض میں صرف, سنتوں میں چاروں میں پڑھنی پڑے گی. ہے؟ جو بزرگان دین ہے یا وہ جو نماز کی اٹھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وہ اتنا بھی قیام نہیں کرتے کہ وہ اٹھنے پائے, اور دوسرا ہاں تو امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے, ضروری نہیں ہے لیکن بہتر تو ہے نا. تو یہ ضعیف لوگ بےچارے اٹھتے اٹھتے اتنا ٹائم لگاتے ہیں, امام صاحب پہلے رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو امام کو چاہیے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسلی سے سورہ فاتحہ پڑھیں. وہ وہاں کی انتظامیہ اگر اس کو امام کو نہیں
بس امام کو معاف کر دیں یار, کافی ہو گیا, اتنا پیچھے نہ پڑے نا امام کے. اس تنخواہ میں کوئی 5 ٹائم نمازیں پڑھا لینا جو تنخواہ اماموں کو دی جا رہی ہیں, تو اسی بھی امام جنت میں چلا جائے گا. ہاں جی, ویسے میں ایک جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں, جو فجر سے لے کے عشاء تک اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا, یہ تنخواہ یہ مل رہی ہو, تو اس میں آپ جی پی ایس کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا. جی میں خود بھی گورنمنٹ امپلائی تھا, جب میں نے معلومات کی تھی تو اس میں مفتی شفیع صاحب کا جو فتویٰ ہے نا وہ زیادہ تر لوگ فالو کر رہے ہیں, جی وہی چلے جا رہا ہے, جی 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 پاکستان وہی چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ اب پیسے پہ جو کاٹ رہی ہوتی ہے حکومت اور اپنے پاس جمع کر رہی ہوتی ہے, اس کو بعد میں کئی گنا کر کے آپ کو واپس کرتی ہے 30 سال کے بعد, تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کسی قسم کا. جی نہیں, وہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہوتا, اس لیے وہ تو سود تو بغیر اختیار کے بھی سود ہے. نہیں, وہ جو رقم کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نا, اصل میں وہ رقم کٹ کے جو اپنے پاس رکھتے ہیں نا, تو وہ آپ کی رقم ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی رقم, وہ آپ کو قبضے میں ہی نہیں آئی آپ کے, وہ ہے کہ تنخواہ دیر سے دیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کوئی چیز کیش پہ خریدی سستی ہے, قسطوں پہ کیا ہے وہ مہنگی, لیکن اسی وقت طے کر دیا, تو وہ سود نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ کہیں بھائی آپ کی جو سیلری ہے اگر پہلی تاریخ کو لوگے تو اتنی, اور اگر آپ ہمیں مہلت دو گے کہ ہم پہلی کو نہیں, ہم اتنے سالوں کے بعد آپ کو دیں گے, تو پھر ہم تنخواہ شروع سے ہی زیادہ ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں نا, تو اس لیے اس کو اختیار غیر اختیار کی بات نہیں ہے یہ. ہاں, اپنے اختیار سے کٹوانے کو بعض علماء مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سود کا ایک یعنی مشابہت ہے. سود میں تو شائبہ بھی حرام ہے, شائبہ بھی نہیں ہے, شائبہ کا شائبہ ہے, اس لیے اس کو احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ خود اپنے اختیار سے نہ کٹوائیں. 2006 میں نا گورنمنٹ نے پالیسی چینج کر دی, نئے آرڈر آ گئے تھے اکاؤنٹس کے اندر کہ بھائی یہ آپ نے نا اب اپنا آپشن بتائیں. آپ جی آپشنل کر دی, پہلے بس آپشنل جہاں ہے تو وہاں بہتر ہے کہ اوائڈ کریں, بہتر ہے. اس کے بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگے اب یہ وہ ہو گیا, اچھا اچھا اچھا, سود ہو گیا کیونکہ آپ کا اختیار آ گیا. نہیں سود پھر بھی نہیں کہتے اس کو, بہتر یہ ہے کہ نہ کریں اپنے اختیار سے. جی بس آخری سوال کر لیں پھر اجازت. جی نہیں, نجومیوں نے نہیں بتایا تھا کہ فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نجومی کچھ نہیں بتا سکتے. کہا صحیح قول اس میں یہ کہ فرعون کو خواب آیا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہاری ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا, تو نجومی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. عامل روحانی اور نجومی یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں. روحانی عامل پہ آ گیا نا تو 6 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں نا ان سے دور بھاگو, نجومی ٹوپی ڈرامہ. چلیں بھائی, میرا خیال ہے یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے بس کرو, آخری چلیں جلدی سے کر لیں. ابھی کون سا اسلامک بینک؟ میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. آپ ایک سوال بنا کے پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے نا, فون نمبر ڈال کے, تو ہم ذرا تحقیق کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من